बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। पिछले दिनों मारूफ सहाफ़ी और दानिश्वर हामिद मीर ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि लोग मुझे सहाफ़ी समझते हैं लेकिन मैं सहाफ़ी नहीं हूं, क्योंकि पाकिस्तान में सहाफ़त दम तोड़ चुकी है। उन्होंने मौजूदा हालात का दुरुस्त तज्जिया किया। अब न्यूज़ चैनल से चीखती चिंगाड़ती खबरें इत्तला तो हो सकती हैं लेकिन सहाफ़त नहीं। अब दम तोड़ती अखबारी सनत में अल्फाज का झमेला तो हो सकता है, जुमलों का हुजूम तो हो सकता है, लेकिन बात कहने बात लिखने की आज़ादी मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? हमारे मुआशरे में सहाफ़त का दम क्यों घुट रहा है? अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं, अगर हम वजूहात को तलाश करने की कोशिश करें, तो सबसे पहली वजह सवाल है। सवाल किसी भी दौर में, वो आमराना जमहूरियत हो या जमहूरियत से झलकती हुई आमरीयत हो, पिछले 76 साल की हकूमती तारीख में या ताकतवर हलकों की इस सियासी मुदाखलत में कभी भी सवाल काबिल कबूल नहीं हुआ। लोग सवाल करते हैं, अहले फिक्र दानिश्वर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो जो अहले हकम हैं, जिनके हाथ में ताकत है, वो जवाब तलाश करने के बजाय, जवाब देने के बजाय सवाल का सर कलम कर देना आसान समझते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कभी भी सही हकीकी जमहूरियत जन्म ही नहीं ले सकी। आज भी जब हम देखते हैं तो जमहूरियत आमरीयत के साए में अपना सफ़र तय करती है। हम खुशी से बगले बजाते हैं कि किसी हुकूमत ने अपना दौर, अपना जो एक हकूमती वक्फा है, वक्त है, वो पूरा कर लिया। लेकिन उनके इख्तियार में क्या होता है? क्या वो हुकूमत जो इलेक्शन के बाद मुंतखब होती है, उसके पास, उसकी बुनियाद में अवामी वोटों की ताकत होती है? क्या लोग गली कूचों में, गली मोहल्लों में उसके हक में बात करते हैं कि ये हमारी हकीकी मानों में तर्जुमान हुकूमत है? अगर नहीं, तो फिर जनाब अंदाज़ा कर लीजिए कि असल हुकूमत कहाँ पे है, असल ताकत का सर चश्मा अवाम है या कोई और। लिहाजा पिछले 76 साल से, जब से ये रियासत मार्ज़े वजूद में आई है, जब से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा है, हमें दिखाई कुछ देता है, होता कुछ है। हाँ, ये दुरुस्त है कि जब कभी इस रियासत पर आमराना तर्ज़ हुकूमत, बराह रास्त डिक्टेटर हुकूमत करने के लिए आए, तो हमें वही दिखाई दे रहा था जो होता था। लेकिन उन्होंने भी आगे ऐसे सियासतदान रखे हुए थे जो नकाब बन के उनके चेहरे पे होती आमरीयत, लेकिन नकाब जमहूरियत का होता। हुकूमत कोई और कर रहा होता और कठपुतली के तौर पे मंजर पे कोई और होता। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह सरे आईना मेरा अक्स है, बस ये आईना कोई और है, बस ये आईना कोई और होता। उन ताकतों को, उन ताकतवर हलकों को बेशतर ऐसे थे जिन्हें कभी भी सवाल पसंद नहीं था, क्योंकि सवाल झूठ की मौत होता है। लिहाजा जो लोग जवाब नहीं दे सकते, वो सवाल दबाने की कोशिश करते हैं। आज भी सवाल दबाने की कोशिश हो रही है। आज भी उन लोगों पर गिरफ्त करने की कोशिश हो रही है जो बुनियादी हकूक़ का, जो जमहूरी हकूक़ का, जो आईनी हकूक़ का सवाल उठाते हैं। हमारी सहाफ़त की मौत में जो दूसरा पहलू है, जो दूसरी वजह है, वो हमारे गैर पेशावर, गैर सहाफ़ी मालिकान हैं। सहाफ़त सहाफ़ियों, अहले फ़िक्र दानिश्वरों के हाथ से निकलकर उनके हाथ में जा पहुंची है जिनके कारोबार, जिनके धंधे, जिनके कामों का शऊर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो लोग हैं जो कभी लैंड माफिया के रूप में इस रियासत की बुनियादें खोखली करते हैं, अवाम के हकूक़ पर डाका डालते हैं, और कभी एजुकेशन माफिया के रूप में सहाफ़त को अपने धंधों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सहाफ़त की आड़ लेते हैं।
ان لوگوں کی موجودگی میں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ صحافت نامی شعور پنپ سکتا ہے؟ کوئی مٹھائی والا ہے تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ بیکری والا چینل وہ خبر دے گا جو اہل اقتدار کے مزاج پہ گراں گزرے؟ بیکری والا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ کی مار ہے، فوڈ انسپیکٹر کی مار ہے. اس کی 4 بیکریاں بند کر دی جائیں، 4 دکانیں بند کر دی جائیں تو معاشی شارک کٹ جائے گی. اسے اسی سائے میں چلنا ہے. اسے اسی طرح سے سوچنا اور اس سوچ کو بیان کرنا ہے جس طرح اسے طاقتور ڈنڈے کے زور پہ، لاٹھی کے زور پہ حکم دیں گے. کس شخص کو رکھنا ہے، عارف حمید بھٹی کو نوکری سے نکالنا ہے اور کس کو پرائم ٹائم میں بٹھا کے اس کی گفتگو سننی ہے، یہ فیصلہ اس کا اپنا ہو ہی نہیں سکتا. لینڈ مافیا وہ کیسے آزادی صحافت کا امین ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں کون سی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو لیگل ہے؟ پاکستان میں کون سا ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس میں قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں؟ ایک ایل ڈی اے کا چھوٹا سا ملازم ایک کرین کے ساتھ جائے گا، بلڈوزر کے ساتھ جائے گا، 4 تعمیرات گرائے گا، بات ختم. آزادی صحافت اس دھول میں، اس دھول کے ساتھ کہیں اڑ جائے گی. اگر کوئی کوشش کرے گا تو اس کے سکریو ٹائٹ کرنے کے لیے سرکار کے پاس بہت کچھ ہے. اسی طرح جو تیسرا پاکستان میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ ایجوکیشن مافیا ہے. اب ایجوکیشن مافیا کو اپنے اداروں کے تحفظ کے لیے صحافت کی ضرورت تھی، نیوز چینلز کی، اخبارات کی ضرورت تھی. آپ دیکھ لیجیے کتنے نیوز چینلز ہیں، کتنے اخبارات ہیں جن کے اپنے ایجوکیشن سے متعلقہ ادارے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آزادی صحافت کو راہ راست لانے پر کوئی اس کو زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ دو کے مطابق ان نیوز چینلز کی، ان اخبارات کی پالیسی ترتیب دی جا سکتی ہے. اور تیسرا پہلو وہ صحافی یونینز جو تھیں کسی دور میں، نثار عثمانی، منہاج برنا جیسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا جوڑ کر حبیب جالب جیسے لوگ میدان عمل میں اترتے، نظمیں لکھتے، تقریریں کرتے، جلوس نکالتے، جن کے ساتھ ہمارا اہل فکر طبقہ، ہمارا شاعر، ہمارا لکھاری، ہمارا انسانی حقوق کا کارکن، جن کے ساتھ میدان میں نکلتا، احتجاج کرتا، مزدور یونین ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہوتی اپنے حقوق کے لیے، آئینی حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے. یہ لوگ میدان عمل میں موجود رہتے، یہ کبھی سمجھوتا نہ کرتے، کبھی کمپرومائز نہ کرتے. سب سے پہلے حکومتوں نے، اہل حکم طبقے نے، کوئی تفریق نہیں ہے کس کا تعلق فوجی آمریت سے تھا، کس کا تعلق جعلی جمہوریت سے تھا. جو بھی طاقتور حلقہ آیا، جس کے ہاتھ میں اقتدار آیا، اس نے اپنی سی کوشش کی کہ ہماری صحافیوں کی جو یوجز تھیں ان کے لیڈرز کو منظر سے ہٹا کر ایسے بونوں کو بٹھا دیا جائے جن کا نہ تو تعلق شعور سے، نہ خبر سے، نہ اخبار سے، نہ نیوز چینل سے. ایسے بونے لوگوں کو، ایسے کم شعور رکھنے والے، ایسی کٹ پتلیوں کو ان یوجز پر مسلط کیا جو کئی سال سے عہدے بدل کر ان یوجز کو صحافیوں کی ترجمانی کے بجائے مالکان کی اور حکومتوں کی ترجمان بنا کر ان کے اندر کا جو ایک انقلابی سوچ رکھنے والا طبقہ تھا اس کی نمائندگی کا حق کھو چکی ہے. پیکا ایکٹ نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایسے قوانین پاس کیے گئے، اس سے پہلے بھی ایسے ضابطے وضع کیے گئے جن سے بنیادی حقوق کی پامالی کے ساتھ ساتھ سوال اٹھانے والوں کے حلق کو ان کی آوازوں کا قبرستان بنانے کے سوا کچھ حاصل نہیں تھا. آوازیں پہلے بھی دبائی گئیں، پنجابی اخبارات کے اشتہارات بند کیے گئے. اب بھی روزنامہ صحافت کے سرکاری اشتہارات
بندش کی نظر ہو رہے ہیں، قصور کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف وہ آواز، اس لہجے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں آپ بات کر کے کسی کو، کسی طاقتور کو، کسی اہل حکم کو چیلنج کرتے ہیں، بس اس کی اجازت نہیں ہے۔ آخر پر پی یو جے کے جنرل سیکرٹری قاضی طارق عزیز صاحب کی تعریف کروں گا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو بڑی مدت کے بعد کسی یو جے کو میسر آیا ہے۔ یہ اپنی تقریر سے، اپنی تحریر سے ان حلقوں کو ہمیشہ چیلنج کرتا آیا ہے جو قلم مزدوروں کے حقوق پر شب خون مارتے ہیں، جو قلم مزدوروں کا حق مارتے ہیں، جو قلم مزدوروں کے دسترخوان سے ان کا رزق چھین کر، ان کے بچوں کو بھوک دے کر اپنے بچوں کا روشن مستقبل تعمیر کرتے ہیں۔ قاضی طارق عزیز ایک بار پھر ہمیں میدان عمل میں دکھائی دے رہا ہے۔ وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال کے حکومت وقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو اس کی رائے سے، اس کی رائے کے ہم خیال ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر منہاج برنا نثار عثمانی کی آواز کو اسی لہجے میں، اسی مال روڈ پہ سنا جائے، وہ قاضی طارق عزیز کے ہمراہ ہیں۔ یہ لوگ قلم مزدوروں کے حق میں، یہ پی یو جے والے پنجاب اسمبلی کے سامنے 2 احتجاج کر چکے ہیں، جس میں قاضی طارق عزیز کے علاوہ رانا عظیم، سلمان غنی، ارشاد عارف، بابر ڈوگر، اعظم چودھری، ان سمیت بہت سے ایسے پروفیشنل جرنلسٹ موجود تھے جو یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کے کالے قانون اس صحافت پر مزید مسلط نہ کیے جائیں۔ اب ان لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ 14 تاریخ کو، جب ویلنٹائن ڈے ہے، جب محبت کا دن ہے، جب لوگ محبت کا اظہار کریں گے یا اظہار کرتے ہیں، یہ آزادی اظہار رائے کی جنگ لڑنے اسلام آباد میں موجود ہوں گے۔ میں بھی ہر اس آواز کے ساتھ ہوں جو آواز، وہ پی یو جے کا کوئی بھی گروپ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی نیت خالص تر صحافتی حقوق، بنیادی حقوق اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے بلند ہو۔ اب یہ لوگ اسلام آباد میں احتجاج کریں گے۔ میری دعا ہے کہ صحافیوں کے جتنے بھی گروہوں میں بٹی ہوئی یو جیز ہیں، وہ یکجا ہو کر اپنے حقوق کا مقدمہ لڑنے کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ وہ اپنے حقوق کا، یہ مرتی ہوئی صحافت کی سانسیں بحال کرنے کے لیے، اپنے دوستوں کے روزگار کے لیے میدان میں اترے۔ کوئی بھی طاقتور جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کوئی صحافی، کوئی شخص، کوئی عام آدمی سوال اٹھائے، کیونکہ سوال اس کے جھوٹے ملمہ کیے ہوئے اقتدار کی موت ہے، کیونکہ سوال ہر اس شخص کی موت ہے جو استحصال کرتا ہے، جس کو اختیار نہیں ہے حکومت کرنے کا، لیکن وہ حکومت کا اختیار حاصل کرتا ہے، جو اقتدار میں رہتے ہوئے آئین کو تسلیم کرنے کے بجائے آئین کو موم کی ناک کی طرح تبدیل کرتا ہے، جو اس کا نقشہ بگاڑ کر اپنے اقتدار کی عمر طویل کرتا ہے۔ ایسے شخص کو سوال برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ریاست میں رہنے والوں کے بنیادی حقوق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کی حفاظت کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔